اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وبارك वसल्लम। ग़ज़वा उहद के हवाले से हमारा बयान चल रहा है और गुज़िश्ता सबक में हमने इसको ग़ज़वा उहद स्टार्ट किया था। इसके कुछ हमने सिलसिलावार इसमें जो इवेंट्स हुए थे उसको डिटेल में देखा था। आज इंशाल्लाह इससे अपने सबक को आगे बढ़ाएंगे। तो आज के हमारे सबक में ये आपके सामने स्लाइड्स में चीज़ें नज़र आ रही हैं कि उहद के मुकाम पर फौज की तरतीब क्या थी। यानी इस फौज से मुराद ये है कि मुसलमानों के लश्कर की तरतीब किस तरह से थी और उनकी तादाद वगैरह कितनी थी। कुछ अहवाल गुज़िश्ता सबक में आ गया था, इंशाल्लाह आज मजीद डिटेल में आपके सामने रखूंगा। और इसके अलावा जो कुरैशी लश्कर था, जो मुशरिकीन का लश्कर था, उसकी तरतीब कैसे थी, उसमें कितने सिपा सलार थे, उनमें आगे कौन था, दाएं कौन था, बाएं कौन था, पैदल दस्ते किसके थे, यानी कि उन पे कौन जो था वो अमीर था उनकी तरफ से। तो ये सारी चीजें इंशाल्लाह आपके सामने आज रखी जाएंगी। फिर आज आपको ओहद जो है ना पढ़ाना नहीं बल्कि इंशाल्लाह दिखाना भी है। आज आपको नक्शे में दिखाएंगे भी कि ये कैसे था ओहद का सारे का सारा मामला। और इसके अलावा जब जंग कैसे शुरू हुई और मुबारिजीन कैसे कैसे आगे आते गए। मुबारिज मैंने आपको बताया हुआ है कि मुबारिज किसे कहते हैं कि जंग जब शुरू होती है उससे पहले लश्कर में से सीधा सीधा लोग निकल कर इंडिविजुअली सामने आते हैं। कुछ इनफरादी मुकाबले होते हैं, उस इनफरादी मुकाबले के बाद जो है वो घुमसान की जंग शुरू होती है। तो मुबारिजीन में से कौन कौन से लोग थे ऐसे जो कि लश्कर में से मुशरिकीन की तरफ से आगे आए थे, और फिर एक एक करके उनको मुसलमानों की तरफ से किस किस ने कैसे कैसे कत्ल किया था, तो उसका भी इंशाल्लाह बयान आएगा। फिर इसमें जो बड़ा टर्निंग पॉइंट है, वो टर्निंग पॉइंट क्या है कि मुसलमानों का एक वक्त ऐसा था कि इसमें गलबा हो गया था कुफार के लश्कर के ऊपर, लेकिन फिर जंग का पासा कैसे पलटा, वो खालिद बिन वलीद जो उस वक्त मुसलमान नहीं हुए थे, उन्होंने कैसे आके जो है वो किस तरीके से मूव किया, वो इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगा कि वो किस रास्ते से आए ओहद के पीछे से होते हुए और किस तरह से उन्होंने मुसलमानों के लश्कर को जो है वो फिर नुकसान काफी ज्यादा पहुंचाया। तो उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते बाबरकत के ऊपर भी हमले हुए इस जंग में। नबी अलैहिस्सलाम को भी शहीद जख्मी किया गया और आपके शहीद होने की अफवाह उड़ाएगी। तो उसके बाद मुसलमानों के जो कैंप में काफी ज्यादा भगदड़ मची इस हवाले से, और कुछ नागाहनी हुजूम कुफार की तरफ से वो नबी अलैहिस्सलाम के बिल्कुल करीब आ गया, जिसने आप अलैहिस्सलाम की किसी ने पेशानी को जख्मी किया, पेशानी मुबारक को जख्मी किया, किसी ने रुखसार मुबारक को जख्मी किया, किसी ने दंदान मुबारक को जख्मी किया। तो आप अलैहिस्सलाम को बहुत ज्यादा इस गजबे के अंदर तकलीफ इस हवाले से उठानी पड़ी। और उसके बाद कैसे सहाबा ने फिर जानिसारी का सबूत दिया, और इसमें आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह ताला, आपको बताएंगे कि सहाबा ने किस कदर जानिसारी का सबूत दिया नबी अलैहिस्सलाम की जाते बाबरकत के ऊपर, और फिर कैसे उन्होंने जो है वो बहादुरी के अपने जौहर दिखलाए। और उनमें बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कि अल्लाह ताला के यहाँ जाम शहादत जिन्होंने नोश किया, और बहुत सारे लोग जो थे वो इसमें राजी बन गए। तो इस हवाले से भी इंशाल्लाह इस किस्से में चीजें आएंगी। फिर मुख्तलिफ सहाबा की लाशों का जो मुसला किया गया, यानी उनके नाक कान वगैरह काटे गए कुफार की तरफ से, वो कौन कौन लोग थे जिनके साथ ये मामला हुए, और फिर दीगर सहाबा की बहादुरी के किस्से और ओहद में उनकी शहादत के किस्से, इंशाल्लाह वो आपके सामने इस आज के सबक में आएंगे। और फिर ग़ज़वा उहद में ख़वातीन ने शिरकत की, उनकी कुर्बानियाँ, उनकी बहादुरियाँ, उनका जज्बा, वो इंशाल्लाह आपके सामने। और फिर शुहदाए उहद की जो तजहीज़ व तकफीन फरमाई, यानी नबी अलैहिस्सलाम ने उनके कफन दफन का इंतजाम फरमाया, तो उनके अहवाल क्या थे, तो ये सारी चीजें इंशाल्लाह आपके सामने कोशिश है आज रखेंगे। कुछ रह जाएंगे इंशाल्लाह तो वो कल की इंशाल्लाह सबक के अंदर आ जाएंगे। गुज़िश्ता सबक में हमने ये देखा था कि मुसलमानों का जो लश्कर था जो मदीना मुनव्वरा से चला था, उसकी तादाद थी 1300 के करीब। 1300 के करीब की तादाद हमने स्टडी की थी लास्ट टाइम जब हमने अपना सबक देखा था। और उसमें बिल्कुल आखिर में हमने ये देखा था कि उनमें से 300 लोग ऐसे थे जो अब्दुल्ला बिन उबई लेकर आए थे, जो रईसुल मुनाफिकीन था। तो वो उसके साथ थे 300 लोग। तो क्योंकि उसका ये मशवरा था कि जंग जो है ना मदीना शहर में रहकर लड़ी जाए, तो नबी अलैहिस्सलाम ने ज़ाहिर है उसके मशवरे और उसकी राय पर अमल नहीं किया था, और मदीना से बाहर ओहद के मुकाम पर आ गए थे जहां पे फिर ये जंग वगैरह का सारा मामला हुए थे। तो वो इस बात से बड़ा खाइफ था और नाराज था कि जी मेरी राय नहीं मानी गई, मेरी राय को क्यों अहमियत नहीं दी गई। तो क्योंकि मेरी राय को आप नहीं मानते तो आपको, क्योंकि मेरी राय ना मानने की वजह से हो सकता है नुकसान हो उसके बकौल। तो उसने कहा जी मैं तो अब अपने बंदे नहीं मरवाऊंगा आपके साथ, तो मुझे तो कोई शौक नहीं अपने बंदे मरवाने का, आपने क्योंकि मेरी बात को नहीं माना, इसलिए हम जो है अपनी जानों को बिला वजह हलाकत में नहीं डालेंगे, और हम अपने लोगों को वापस लेकर जा रहे हैं, हमें नहीं लड़ना, आपका साथ नहीं देना। तो वो 300 लोगों को जो है वो यहाँ से निकाल कर जो है वो वापस मदीना ले गया था। तो इसलिए मुसलमानों के जो लश्कर की तादाद थी, वो तादाद जो थी वो 1000 के करीब जो है वो रह गई थी। तो इस 1000 के लश्कर में तकरीबन मुसलमानों के पास 100 ज़िरें थी, जो लोहे का लिबास होता है जो मुजाहिदीन पहनते हैं जंग में।
100 زریں تھیں اور 2 گھوڑے تھے اس لشکر کے اندر جو بچ گئے تھے، کہ وہ باقی چیزیں ساری وہ لے گئے تھے، ان کے ساتھ تھی۔ اور فجر کے وقت جو ہے وہ لشکر جو ہے وہ احد کے مقام پر جو ہے وہ پہنچا تھا۔ اچھا، اس میں ایک اور اضافی بات کتابوں میں یہ لکھی ہے کہ جہاں پہ عبداللہ بن ابئی منافق جو تھا 300 لوگوں کو لے کر گیا تھا، اسی طرح 2 قبیلے اور تھے، ایک تھا خزرج میں سے اور ایک تھا اوس میں سے۔ ان میں سے بھی 2 قبیلے ایسے تھے جن کے نام بنی سلمہ اور بنی ہارثہ لکھے ہیں، یعنی بنی سلمہ خزرج میں سے اور بنی ہارثہ اوس میں سے۔ انہوں نے بھی تہیہ کیا تھا، انہوں نے بھی یہ پلان کیا کہ ہم بھی واپس جاتے ہیں۔ ان کی رائے بھی یہی تھی کہ شہر کے اندر رہ کر لڑا جائے، تھے یہ مسلمان، تو ان کی رائے تھی کہ ہمیں شہر کے اندر رہ کے لڑنا ہے۔ بہرحال انہوں نے بھی کسی طریقے سے نا واپسی کا ارادہ کر لیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد آئی ان کے لیے خاص طور پر، اور دونوں لشکر توفیق خداوندی سے دوبارہ انہوں نے اپنے خیال تھا اس کو رد کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اس عیب سے محفوظ کیا، اور یہ واپس نہیں گئے، بلکہ انہوں نے پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دینے کا ٹھان لیا کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر قیمت پر ساتھ دیں گے۔ اور ان کے بارے میں پھر قرآن پاک میں سورہ آل عمران کی ایک آیت نازل ہوئی کہ وہ آیت کیا تھی؟ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے انہی کی تعریف فرمائی کہ اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ یہ جو آیت اتری ہے یہ ان دونوں گروہوں کے بارے میں اتری جنہوں نے ارادہ کر لیا تھا کہ ہم بھی یہاں سے واپس جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں کہا کہ یاد کرو اس وقت کو جب ہمت ہار دی تم میں سے کچھ گروہوں نے، یعنی 2 گروہوں نے، اور اللہ ان کا مددگار تھا، اس لیے وہ واپسی سے محفوظ رہے۔ اور تمام مسلمانوں کو صرف اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، جگہ سے کچھ نہیں ہوتا، کسی اور طاقت سے، سامان حرب سے کچھ نہیں ہوتا، بلکہ اصل ساری گیم ہے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے کی، توکل کرنے کی۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مسلمان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پر توکل کرے۔ بہرحال آپ ایک مقام پر پہنچے جس کا تذکرہ پچھلی دفعہ آیا تھا، مقام شیخین۔ تو مقام شیخین کے پاس آپ آئے تو سورج غروب ہو گیا تھا، اور بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی، آپ نے مغرب کی نماز وہاں پڑھی، یعنی ایک دن پہلے کی بات ہے، آپ نے مغرب کی نماز یہاں پڑھائی، اور یہاں شب کو جو ہے قیام فرمایا، اور رات کو آپ یہاں پہ قیام فرمایا اس جگہ کے اوپر شیخین کے مقام پر۔ شیخین کے مقام کو شیخین کیوں کہتے ہیں؟ اس کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہاں پر دو لوگ رہا کرتے تھے، ایک بوڑھا تھا ایک بوڑھی تھی، ایک بوڑھا آدمی تھا اور ایک بوڑھی عورت تھی، ان کی وجہ سے اس مقام کا نام جو ہے وہ شیخین جو ہے وہ پڑ گیا تھا۔ بہرحال اس مقام پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رات کا اپنا بندوبست فرمایا، سارے لشکر نے یہاں پر رات گزاری، اور محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کون صحابی ہیں؟ ان کے بارے میں ہم نے ایک قصہ پڑھا کہ انہوں نے کعب بن اشرف یہودی کو قتل کیا تھا، جو سارے اس کے قلعے میں گئے اور جو ہے وہ اس سے بات چات کی، اور پھر اپنے ساتھیوں کو لے کر گئے۔ آپ کو یقیناً یاد ہوگا وہ واقعہ کہ یہ اس کے قلعے میں جاتے گئے، اندر سے کنڈیاں لگاتے گئے، اور پھر قریب جا کر اندھیرے میں اس کا نام پکارا، اور پھر سارا اس کو قتل کیا اور وہ واپس آئے۔ تو یہ محمد بن مسلمہ جو تھے وہ انہوں نے جو ہے وہ ساری رات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پہرے داری کی اس مقام کے اوپر۔ تو وقتاً فوقتاً یہ پورے لشکر کا چکر لگاتے رہے رات بھر، اور رات بھر جو ہے پہرا دیتے رہے، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خیمے مبارک پہ آتے اور اس کا بھی پہرا دیتے۔ تو بہرحال یہاں پہ رات گزارنے کے بعد جب صبح کا وقت آیا تو صبح کی نماز کے لیے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے اذان کا حکم دیا، اور انہوں نے اذان کہی، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ پھر بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے اقامت کہی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فجر کی نماز پڑھی۔ تو فجر کی نماز کی صفیں جس رخ پہ بنی تھی اسی رخ پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بعد میں جو ہے مسلمانوں کے لشکر کو جو ہے وہ ترتیب دیا۔ اگر آپ کو یہ تھوڑا سا اچھا نظر آ رہا ہے تو اس میں یہ پیچھے پہاڑ ہے احد کا، تو یہ اسلامی لشکر ہے، یہیں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فجر کی نماز کے لیے صفیں بنائی، اور قبلہ اس طرف تھا جس طرف ان لوگوں کے چہرے ہیں اس وقت، تو یہ انہوں نے اسی طرح پہلے فجر کی نماز کے لیے صفیں بنائی، اور بعد میں نماز کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی رخ پر کھڑے ہو کر، کیونکہ سامنے کفار تھے، اسی رخ پر کھڑے کھڑے، یعنی جس رخ میں نماز پڑھی اسی رخ پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی صفیں درست فرمائی لڑنے کے لیے، یعنی جہاد کے لیے۔ تو یہ یہاں پر جو ہے وہ اس طریقے سے جو ہے یہ واقعہ یہاں پر اس طرح سے پیش آیا۔ تو فجر کے وقت نماز کے بعد لشکر جو تھا وہ احد کے مقام پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی صفوں کو جو ہے وہ ترتیب دیا۔ اچھا، جو کفار تھے انہوں نے ٹریول کیسے کیا تھا؟ انہوں نے ایسے کیا تھا کہ مکہ سے وہ چلے ہیں، زی طوا کے مقام سے ہوتے ہوتے مقام جو ہے وہ رابق پہ پہنچے ہیں، رابق سے مقام ابوا پہ انہوں نے پڑاؤ کیا، اور ابوا سے ہوتے ہوتے وہ مقام روحا، اور مقام روحا سے پھر وہ احد کے پاس جو ہے وہ انہوں نے آ کر جو ہے وہ پڑاؤ ڈالا تھا۔ تو یہ ان کا روٹ میپ تھا کہ اس روٹ میپ سے یہ مکے سے چلے اور
جو ہے وہ مدینۃ المنورہ جبل احد کے پاس پہنچے تھے لڑنے کے لیے. تو یہ ان کا جو ہے وہ قریش کے لشکر کی آمد کا ایک نقشہ آپ کے سامنے ہے. اچھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس غزوے میں یہاں پہ ایک پہاڑ تھا جبل رومات کے نام سے، جبل عینین بھی کہتے ہیں اس کو، جبل رومات بھی کہتے ہیں. اور یہ پہاڑ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ پہاڑ پہ، اس پہاڑ کا بڑا اہم رول ہے. اس میں یہ پیچھے جبل احد ہے سارے کا سارا، اور اس کے بعد یہ چھوٹا سا ایک پہاڑ ہے آگے کی طرف آپ کو نظر آ رہا ہوگا جبل رومات کے نام سے. اس پہاڑ کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 صحابہ تیر انداز تیروں کے ساتھ ان کو اس پہاڑ کے اوپر کھڑا کرنے کا حکم فرمایا، یعنی ان کو مقرر کیا کہ وہ ان پر کھڑے رہیں. اور ان 50 لوگوں پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، ایک صحابی تھے عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو ان کا امیر بنایا. اور ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نصیحت یہ کی کہ پہاڑ سے آپ لوگوں نے نیچے نہیں آنا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، کسی صورت بھی آپ لوگوں نے پہاڑ سے نیچے نہیں آنا، چاہے کچھ بھی ہو جائے. یعنی کہ اگر آپ یہ بھی دیکھ لو کہ مشرکین ہم پر غالب آ رہے ہیں، تب بھی آپ نے نیچے نہیں آنا، آپ نے اوپر ہی رہنا. اور اگر دیکھ لو کہ ہماری جیت ہو رہی ہے، ہم جیت گئے ہیں، تب بھی آپ نے نیچے نہیں آنا، کوئی کسی قسم کی ایکٹیویٹی آپ نے نہیں کرنی جب تک کہ میں آپ کو نہ کہوں. بلکہ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اگر تم پہاڑ پر کھڑے ہو کر یہ بھی دیکھو نا کہ کہ پرندے ہمارے سروں کو کھا رہے ہیں، یعنی سروں سے اچک اچک کر ہمیں لے کے جا رہے ہیں پرندے، تب بھی تم لوگ جو ہے وہ اس جگہ سے نہ ٹلنا. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو مقرر فرمایا تھا 50 لوگوں کو. تو یہ وہ پہاڑ ہے جس پر جو ہے وہ ان 50 تیر اندازوں کا دستہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مقرر فرمایا. اچھا، مشرقین کے لشکر کی تعداد کیا تھی اور ان کے سارے معاملات کیا تھے؟ مشرقین کے لشکر میں 700 لوگ تو ایسے تھے جنہوں نے زرہیں پہنی ہوئی تھی. مسلمانوں میں 100 لوگ تھے جنہوں نے زرہیں پہنی تھیں، اور مشرقین کے لشکر میں 700 لوگ تھے جنہوں نے زرہیں وغیرہ پہنی ہوئی تھیں. اور ان کے لشکر میں 200 گھوڑے تھے. مسلمانوں کے پاس 2 گھوڑے تھے، ان کے پاس 200 گھوڑے تھے، اور 3000 اونٹ ان کے پاس تھے. 3000 اونٹ جو تھے وہ یہ مشرقین کے پاس تھے. اور یہ مشرقین کے جو ہے وہ لشکر کی تعداد ہے. تو تقریباً آپ سمجھ لیں کہ 3000 کا لشکر تھا ان کا، مشرقین کا، جس میں یہ ساری چیزیں تھیں. 700 لوگ زیریں پہنے ہوئے تھے، 200 گھوڑے تھے، 3000 اونٹ تھے، اور عورتیں اور بچے بھی ان کے ہمراہ تھے. لشکر کے انہوں نے کیا کیا تھا؟ 3 حصے کیے تھے. مشرقین کے لشکر کی بات ہو رہی ہے. مشرقین کے لشکر کے 3 حصے تھے. ایک میمنہ تھا لشکر کا دایاں حصہ، لشکر کے دائیں حصے کو کہتے ہیں میمنہ، اور میسرہ کہتے ہیں لشکر کے بائیں حصے کو، یعنی لیفٹ سائڈ پہ جو لشکر کا حصہ ہوتا ہے اس کو میسرہ کہا جاتا ہے. اور قلب کہتے ہیں لشکر کے درمیانی حصے کو. تو یہ 3 حصوں میں بٹا ہوا مشرقین کا لشکر تھا. جو میمنہ تھا یعنی رائٹ سائڈ والا، اس کے امیر تھے خالد بن ولید. یہ مشرقین کی طرف سے لڑ رہے تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے. جو لیفٹ سائڈ والا میسرہ تھا، اس کے امیر تھے ابو جہل کے بیٹے تھے یہ اکرمہ بن ابی جہل، یہ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے. پیدل فوج کے 2 دستے ان کے پاس تھے. ایک دستے کے امیر تھے صفوان بن امیہ، اور ایک دستے کے امیر تھے عمر بن العاص. یہ دونوں بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے اس وقت. اور ایک تیر اندازوں کا دستہ تھا جن کے سربراہی کر رہے تھے عبداللہ بن ابی ربیعہ. یہ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے. بعد میں یہ پانچوں حضرات مسلمان ہو گئے. ٹھیک ہے. تو یہ مشرقین کے لشکر کے وہ امراء تھے جنہوں نے مختلف گروپس کی کمانڈ ان کے پاس تھی. یہ بعد میں یہ سارے حضرات مسلمان ہو گئے. تو آپ یہ لشکر دیکھ رہے ہیں مشرقین کا، یہ دایاں حصہ ہے. اس کے جو امیر تھے وہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. یہ بایاں حصہ ہے وہ گھوڑ سواروں کا، جن کے امیر جو تھے اکرمہ بن ابی جہل تھے. یہ پیدل سواروں کا پہلا دستہ، یہ دوسرا دستہ، اور یہ تیر اندازوں کا دستہ. ان سب کے امیر ابھی ہم نے آپ کو بتایا کہ یہ مشرقین کے لشکر اس طرح سے انہوں نے پہاڑ کے دامن میں آ کے مسلمانوں کے بالکل مقابل آ کر کھڑے ہو گئے. تو مسلمانوں کا پڑاؤ بالکل پہاڑ کے قریب تھا، یعنی پہاڑ کے بالکل دامن کے اندر تھا. یعنی ان کے بیک سائڈ پہ پہاڑ کی ان کو سپورٹ تھی، اس حوالے سے کہ پیچھے سے پہاڑ تھا تو ان کی ایک قسم کا ایک دیوار تھی، آہنی دیوار کے پیچھے سے کوئی ان پر اس طریقے سے حملہ آور نہیں ہو سکتا تھا. اور سامنے یہ مشرقین تھے جو آپ کو نظر آ رہے ہیں. اور یہ جبل عینین یا جبل رومات، یہاں پر 50 تیر انداز تھے جو کہ تیار تھے کہ جیسے یہ لشکر آگے بڑھے گا تو یہ تیر انداز جو ہے تیر مشرقین کی طرف پھینکیں گے، جس کی وجہ سے مشرقین آگے نہیں بڑھ پائیں گے. تو یہ ایک پورا میدان جنگ کا نقشہ آپ کے سامنے ہے. تو مسلمانوں کا پڑاؤ آپ دیکھ سکتے ہیں. اور یہ آگے مسلمانوں کے خیمے تھے جہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خیمہ بھی تھا. یہ اسلامی لشکر تھا اس کے سامنے، اور یہ ساتھ ہی
یہ پہاڑ تھا جس پر وہ تیر اندازوں کا لشکر جو ہے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرمایا تھا. تو یہ ایکچوئل تصویر ہے جبل احد کی. یہ جبل احد آپ کو پیچھے نظر آ رہا ہے اور یہ مسجد اب بن چکی ہے مسجد احد کے نام سے. یہ میدان احد ہے, یہیں پر وہ سارا جو ہے وہ جنگ کا معاملہ جو ہے وہ پیش آیا تھا. یہ وہ پہاڑی سی آپ کو نظر آ رہی ہے تصویر میں جبل رومات کی. یہ وہ جبل رومات ابھی بھی پہاڑ یہ موجود ہے چھوٹا سا, اس پر لوگ چڑھ جاتے ہیں, ابھی بھی یہ ہے موجود ہے. یہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تیر اندازوں کا دستہ 50 لوگوں کا جو ہے وہ مقرر فرمایا تھا. تو اس کے امیر تھے عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ. اور یہ وہ احد کا پہاڑ ہے جو پیچھے آپ کو نظر آ رہا ہے, اور یہ وہ ٹیلا ہے یا جبل رومات ہے جو آپ کو اس تصویر میں بھی نظر آ رہا ہے. ایک اور اس کا اینگل ہے جبل عینین کا یا جبل رومات کا, آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ اس پہ چڑھے ہوئے, زیادہ اونچا نہیں ہے, لوگ عموماً اس پہ جو ہے وہ چڑھ جاتے ہیں. اچھا, جنگ جب شروع ہوئی ہے تو جنگ کے آغاز میں کچھ لوگ جو تھے وہ مشرکین کے لشکر میں سے مسلمانوں کی طرف آئے ایک ایک کر کے لڑنے کے لیے, جس کو مبارزت کہا جاتا ہے. ان مبارزت کرنے والوں میں سب سے پہلے جو شخص آیا تھا اس کا نام تھا ابو عامر فاسق. ابو عامر اس کا نام تھا, اور یہ زمانہ جاہلیت میں یہ اوس کا سردار بھی تھا, یعنی اوس قبیلے کا یہ شخص جو تھا وہ سردار تھا. اور یہ سب سے پہلے جو ہے وہ لڑنے کے لیے جو ہے وہ آگے آیا تھا. اچھا, یہ جو شخص تھا نا ابو عامر, یہ اوس کا سردار تھا اور راہب تھا, یعنی ان کا ایک قسم کا دینی پیشوا تھا, دینی رہنما تھا. نبی علیہ الصلوۃ اس کو راہب کہہ کر پکارا جاتا تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو فاسق کا لقب دیا تھا, پھر اس کا نام ابو عامر فاسق مشہور ہو گیا تھا. تو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ تشریف لائے تھے تو یہ شخص جو ہے مدینہ سے بھاگ کر مکہ چلا گیا تھا. مکہ میں اس نے رہنا شروع کر دیا تھا. تو اس نے, کہا جاتا ہے کتابوں میں لکھا ہے, اسی فاسق نے, اسی بدبخت آدمی نے قریش کو آمادہ کیا تھا لڑنے کے لیے اس موقع کے لیے. یعنی یہ ساری پلاننگ میں یہ بھی شامل تھا. کسی طریقے سے نے قریش کو پمپ کیا, آمادہ کیا کہ مسلمانوں کے خلاف جو ہے نا کوئی مہم جوئی کی جائے, اور یہ پھر ان کے ساتھ خود احد میں لڑنے کے لیے آیا. اچھا, اس نے کیا کیا تھا, کیونکہ یہ اوس کا سردار تھا نا, تو اس نے مشرقین کو یہ جھانسا بھی دیا تھا کہ میں تمہارے ساتھ چلوں گا نا, اس کا فائدہ پتہ کیا ہوگا. مشرقین نے کہا کیا فائدہ ہوگا, اس نے کہا کہ فائدہ یہ ہوگا کہ میں اوس میں بڑی عزت ہے, میری بڑی عزت ہے, جیسے ہی میں میدان جنگ میں سب سے پہلے میں آگے آؤں گا, اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جیسے ہی میں آگے آؤں گا تو اوس میرے قبیلے والے جب مجھے دیکھیں گے نا تو میری اتنی عزت کرتے ہیں, اتنی عزت کرتے ہیں کہ وہ میری وجہ سے نا کبھی بھی مسلمانوں کا ساتھ نہیں دیں گے, بلکہ فوراً جو ہے وہ تمہارے ساتھ آ کر مل جائیں گے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف. یہ اس نے جھانسا دیا قریش کو, یہ پٹی پڑھائی. ہوا کیا کہ جیسے ہی یہ شخص اپنے پلان کے مطابق میدان احد بھی آ کے سب سے پہلے مبارزت کے طور پر آگے آیا, تاکہ اوس والے بھی اس کو, اس کے قبیلے والے پہچان لیں, دیکھ لیں. لیکن اوس قبیلے والوں نے اس کو دیکھا اور اندیکھا کر دیا. تو اس نے اونچی آواز سے کہا کہ اے گروہ اوس, تم مجھے پہچانتے نہیں ہو, میں ابو عامر ہوں, میں ابو عامر ہوں, خدا اوس کی آنکھیں ٹھنڈی کرے. یہ اس نے اپنے قبیلے والوں کو جواب دیا. اللہ کی شان, اس کے قبیلے والوں نے فوراً پلٹ کے اس کو جواب دیا, اے اللہ کے فاسق ترین انسان اور نافرمان, اللہ تعالیٰ کبھی تیری آنکھیں ٹھنڈی نہ کرے. جب اوس کی طرف سے یہ جواب اس نے سنا تو یہ ہل کر رہ گیا, اور یہ اتنا شرمندہ ہوا کہ یہ یہاں سے فوراً جو ہے وہ خائب اور خاسر ہو کر واپس آ گیا, اور اپنے قریش کے سامنے کہنے لگا کہ پتہ نہیں میری قوم کو میرے بعد کیا ہو گیا ہے, میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ میری قوم مجھے یہ جواب دے گی, لیکن میری قوم کی رائے میرے بارے میں میرے بعد بدل گئی. تو یہ بہرحال اس نے اپنی جو ہے خفگی مٹانے کے لیے یہ بات کی. اچھا, اس سے پہلے کہ ہم مزید مبارزت کی طرف چلیں, ایک اور اس میں جو عورتوں کے حوالے سے تھا کہ اس میں مشرقین کی طرف سے ان کے لشکر میں کچھ خواتین بھی جو تھیں وہ شامل تھیں. ان کے بارے میں بھی حال حوال تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں. یہ کیونکہ عورتیں بھی ساتھ لے کر آئے ہوئے تھے, اور عورتوں کے بارے میں ہم نے پچھلے سبق میں آپ کو بتایا تھا, گزشتہ سبق میں حوال بتایا تھا کہ اس کی وجہ کیا تھی. اس کی وجہ دو تھی. ایک تو عورتوں کے سامنے کوئی مرد بھی بزدلی سے گھبرائے گا کہ یار عورتیں مجھے دیکھ رہی ہیں, میں نے بزدلی نہیں دکھانی, اور عورتوں کی وجہ سے ہر بندہ جو ہے وہ جوش میں آ کے مزید جو ہے وہ بہادری سے لڑے گا. ایک تو ان کی یہ خام خیالی تھی. دوسری خام خیالی یہ تھی کہ عورتیں جو تھیں وہ ان کے لیے اشعار گاتی تھیں, گانے گاتی تھیں, اشعار پڑھتی تھیں, جہادی قسم کے, یعنی کہ ان کی طرف سے مجاہدانہ قسم کے اشعار جو تھی وہ پڑھتی تھی, جس سے ان کو جذبہ اور ان کے جذبے کو بڑھاتی تھی. تو یہ ان کے دو مقصد تھے عورتوں کو لے کر آنے کے لیے. تو اس میں کچھ عورتوں کے نام بھی لکھے ہیں سیرت کی کتابوں میں کہ کون کون سی عورتیں تھیں جو ان کے ساتھ آئی تھیں. ان میں ایک تو تھی ہندا بنت عتبہ. یہ مسلمان نہیں ہوئی تھی اس وقت, یہ بعد میں مسلمان ہو گئی.
اور یہ اہلیہ تھی کس کی؟ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. ابو سفیان بھی اس جنگ میں موجود تھے کفار کی طرف سے، وہ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے. اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ والدہ بھی تھی. تو یہ خاتون جو تھی وہ مشرکین کی طرف سے شامل تھی، اور ان کے اشعار تھے بڑے مشہور اس موقع کے اوپر. وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے یہ اشعار پڑھ پڑھ کے اپنے لوگوں کو جو ہے وہ ان کا جذبہ ابھارا کرتی تھی. ایک دوسری تھی، ان کا نام تھا ام حکیم. ام حکیم تھی جو ابو جہل کے بیٹے تھے اکرمہ، ان کی بیوی تھی. یہ بھی اس وقت مسلمان نہیں ہوئی تھی، بعد میں یہ بھی مسلمان ہو گئی. ایک تھی فاطمہ بنت ولید، یہ تھی صفوان بن امیہ کی بیوی. سوری سوری، یہ فاطمہ بنت ولید تھی حارث بن حشام کی بیوی، یہ بھی اس لشکر میں شامل تھی. ایک تھی برزہ بنت مسعود، یہ صفوان بن امیہ کی بیوی تھی، یہ بھی اس لشکر میں شامل تھی. ایک تھی ریتا بنت شیبہ، یہ عمر بن العاص کی اہلیہ تھی. ایک تھی سلافہ بنت سعد، یہ طلحہ بن ابی طلحہ کی بیوی تھی. یہ جو عورتیں جن کے میں نے نام آپ سے لیے ہیں، یہ ساری کی ساری بعد میں چل کر مسلمان ہو گئی. اور دو خواتین اور تھیں جو مسلمان نہیں ہوئی تھیں. وہ کون تھیں؟ ان میں ایک کا نام تھا خناس بنت مالک. یہ کون تھیں؟ یہ مصعب بن عمیر جو صحابی تھے نا، یہ ان کی والدہ تھی، یہ مسلمان نہیں ہوئی، یہ بھی اس لشکر میں مشرکین کے ساتھ تھی. اور ایک تھی امرا بنت القمہ. تو یہ بھی جو ہے وہ جو حضرت القمہ کی والدہ تھی غالباً. تو بہرحال یہ بھی جو تھی وہ القمہ کی بیٹی تھی یہ. تو یہ بھی جو ہے یہ مسلمان نہیں ہوئی. یہ دو عورتیں ایسی تھیں جو مسلمان نہیں ہوئی تھیں. تو یہ خواتین کا حوال تھا، میں نے کہا یہ بھی آپ کو بتا دیں اس موقع کے اوپر. اب چلتے ہیں اپنے مبارزت کے ٹاپک کے اوپر. تو مبارزت میں پہلا مبارز ابو عامر کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ زمانہ جاہلیت میں یہ شخص اوس کا سردار تھا، اور اس طریقے سے اس کو منہ کی کھانی پڑی، اور اوس نے ان کو ٹکا سا جواب دیا، اور یہ شرمندہ ہو کر جو ہے واپس چلا گیا. بعد میں یہ شخص قتل ہوا. بعد میں جب خمسان کی جنگ ہوئی تو اس میں یہ شخص قتل ہو گیا. اچھا، دوسرا مبارز تھا اس کے اندر طلحہ بن ابی طلحہ. یہ میں نے ایک چارٹ بنایا ہوا ہے، اس میں آپ کو زیادہ اچھا سمجھ میں آئے گا. یہ سارے مبارز ایک ایک کر کے آئے تھے، اور اس کے مقابلے مسلمان جو آئے تھے وہ یہ تھے. ابو عامر فاسق کا تو میں نے مکالمہ بتا دیا جو مسلمانوں سے ہوا تھا، اور اس نے اس کو جواب دیا تھا. دوسرا مبارز تھا طلحہ بن ابی طلحہ، اس کے مقابلے میں آئے تھے حضرت علی. ایک تھا پھر آیا عثمان بن ابی طلحہ، اس کے مقابلے میں آئے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ. ایک مبارز تھا ابو سعد بن ابی طلحہ، اس کے مقابلے میں آئے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ. ایک تھے مصافہ بن طلحہ بن ابی طلحہ، اس کے مقابلے میں آئے حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ. پھر مبارز کرنے والا حارث بن طلحہ تھا، حارث بن طلحہ بن ابی طلحہ. اس کے مقابلے میں بھی حضرت عاصم بن ثابت آئے اور انہوں نے اس کو قتل کیا. اور پھر آیا مبارز کلاب بن طلحہ بن ابی طلحہ، اس کے مقابلے میں حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے اس کو قتل کیا. اور اس کے بعد آیا جلاس بن طلحہ بن ابی طلحہ، اس کے مقابلے میں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور جلاس کو جو ہے انہوں نے جہنم واصل کیا. تو یہ جو مبارز ایک ایک آتے گئے، اور جو ہے وہ مسلمان ان کو جو ہے وہ ان کے انجام سے جو ہے وہ دو چار کرتے رہے. یہ جو طلحہ بن نبی طلحہ آیا تھا نا دوسرا مبارز، اس کے مقابلے میں اس کے مقابلے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تھے. تو اس نے کیا کیا تھا کہ جب یہ آیا مقابلے میں طلحہ بن ابی طلحہ، اچھا یہ سارے لوگ نا ایک ہی خاندان کے لوگ تھے. یہ دیکھ رہے ہیں ہم، طلحہ بن ابی طلحہ، عثمان بن ابی طلحہ، ابو سعد بن ابی طلحہ، مصعب بن ابی طلحہ، یہ سارے کے سارے سات بندے تھے، یہ سات کے ساتھ ایک خاندان کے افراد. تو یہ طلحہ بن طلحہ جو آیا تھا ابو عامر فاسق کے بعد، اس کا مقابلہ ہوا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اس نے کیا کیا، اس نے میدان احد میں جب آگے آیا نا، اس نے سب سے پہلے للکار کرنا ایک اعلان کیا. للکار کا کہا، اے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارا یہ گمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو تمہاری تلواروں سے قتل کرے گا اور ہم جہنم میں جائیں گے، اور اگر ہم نے تمہیں قتل کر دیا تو تم جنت میں چلے جاؤ گے. تو کسی کو جنت میں جانے کی جلدی ہے تو فوراً میرے پاس آ جائے، اور اگر کسی کو یہ تکلیف ہے کہ مجھے جہنم میں جلدی پہنچا دے تو میرے مقابلے میں آئے. تو اس طرح کا اس نے جو ہے نا عجیب و غریب قسم کا جو ہے وہ ایک اعلان کیا. تو یہ اعلان جیسے ہی سنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اس کے مقابلے کے لیے نکلے اور اپنی تلوار کو چلانا شروع کیا. تو آپ نے ایسے طریقے سے تلوار چلائی کہ پہلے اس کا ایک پیر کٹ گیا، اس شخص کا ایک پیر کٹا. جب پیر کٹا تو یہ منہ کے بل گر گیا. جیسے یہ منہ کے بل گرا تو اس کا جو تہبند تھا نا وہ کھل گیا، اور اس کا سطر جو ہے ظاہر ہو گیا. تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً ایک دم جب دیکھا کہ اس کا سطر کھل گیا ہے
تو فوراً جو ہے وہ ایک دم پیچھے ہٹ گئے شرما کر. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ علی تو کیوں پیچھے ہٹا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ مجھ کو اس کے سطر کے کھلنے سے شرم آئی جس کی وجہ سے میں پیچھے ہٹ گیا. تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے سر پر تلوار چلائی کچھ دیر کے بعد اور اس کا سر جو ہے وہ اس کے دو حصے ہو گئے. اس بات کے جیسے اس کے دو حصے ہوئے کتابوں میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر اتنے خوش ہوئے اتنے مسرور ہوئے کہ اللہ اکبر کہا اور مسلمانوں نے بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگایا. پھر اس کے بعد جو مبارز آیا تھا عثمان بن نبی طلحہ یہ شخص آیا اور یہ اشعار پڑھتے ہوئے آیا. ان اشعار کا ترجمہ کیا ہے؟ ان اشعار کا ترجمہ یہ ہے کہ علم بردار یعنی جھنڈا اٹھانے والے کا فرض یہ ہے کہ لڑتے لڑتے اس کا نیزہ دشمن کے خون سے رنگین ہو جائے. یہ اشعار پڑھ رہے ہیں کہ علم بردار کا فرض یہ ہے کہ لڑتے لڑتے اس کا نیزہ دشمن کے خون سے رنگین ہو جائے یا پھر نیزہ ہی ٹوٹ جائے. تو جیسے ہی یہ اس نے رجزیہ اشعار پڑھے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے محبوب چچا تھے تو فوراً آگے بڑھے اور اس عثمان یہ جو شخص تھا اس کے دونوں ہاتھ اور دونوں کندھے جو ہے وہ الگ کر دیے جدا کر دیے. اور علم بردار تھا یہ شخص نے جھنڈا اٹھایا ہوا تھا کفار کا. اس کی وجہ سے جیسے اس کے گردن کٹی اس کے دونوں کندھے کٹ گئے اس کی وجہ سے علم اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا اور تھوڑی دیر میں ہی تڑپ تڑپ کر اس کا کام جو ہے وہ تمام ہو گیا. اس کے بعد مبارز آیا ابو سفیان بن ابی طلحہ. یہ آیا شخص اس کا مقابلہ کیا تھا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا مقابلہ کیا اور تاک کر ایک تیر مارا جو اس کے حلق میں لگا اور حلق سے جو ہے وہ پار ہو گیا. جیسے ہی حلق میں تیر لگا اس کی زبان جو تھی وہ فوراً باہر آ گئی اور انہوں نے آگے بڑھ کر اس کو قتل کر دیا. اسی طرح ایک اور جو مبارز آیا مصافہ بن ابی طلحہ اس کا کام تمام کیا حضرت عاصم نے. حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے ایک ہی بار میں اس کا جو ہے وہ گردن اس کی اڑا دی اور قتل کر دیا. اور اس کے بعد حارث بن طلحہ بن ابی طلحہ آیا اور اس نے پھر یہ علم بردار بن گیا جھنڈا اس نے اٹھا لیا کفار کا. اس کو بھی حضرت عاصم نے ہی ایک بار میں قتل کر دیا. اس میں کچھ اختلاف ہے مورخین نے لکھا ہے کہ اس کو جو ہے وہ حضرت زبیر نے قتل کیا تھا اور کچھ مورخین نے لکھا کہ حضرت عاصم نے قتل کیا تھا. بہرحال یہ قتل ہوا. اس کے بعد کلاب آیا. کلاب کو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ آگے بڑھ کر قتل کیا. اس کیا نام ہے حارث کے بعد علم بردار یہ بن گیا تھا کلاب. پھر اس کو حضرت زبیر نے قتل کیا اور آٹھواں مبارز آیا جو لاس بن طلحہ بن ابی طلحہ اس کو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ قتل کیا. اور اس کے بعد ایک اور مبارز لکھا ہوا ہے ارقاد بن عبد شرجیل. اس نے جھنڈا ہاتھ میں لیا اس کا قتل کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اور 10واں مبارز بھی لکھا ہے کتابوں میں اس کا نام آتا ہے شریح بن قارز. یہ بھی علم لے کر آگے بڑھا آنن فانن اس کا بھی کام تمام ہوا. اس کے قاتل کا نام کتابوں میں نہیں لکھا کہ اس کو کس مسلمان نے کس صحابی نے اس کو قتل کیا تھا. اور 11واں مبارز بھی کتابوں میں لکھا کہ اس کے بعد اس کا غلام تھا یعنی شریح بن قارز کا غلام تھا وہ مقابلے کے لیے آیا. اس کا نام تھا سواد سے. وہ علم لے کر سامنے آیا. حضرت سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یا حضرت علی نے ان تینوں کے نام کتابوں میں لکھے میں اختلاف ہے ان تینوں میں کس نے کیا. بہرحال ان تینوں میں سے کسی ایک نے اس کا کام بھی تمام کر دیا. اس طرح اس جنگ میں قریش کے اتنے بڑے بڑے 22 سردار قتل ہوئے. 22 سردار قتل ہوئے اس موقع کے اوپر. اور کتابوں میں بڑا تفصیل سے لکھا ہوا ہے کہ کس مشرک سردار کو کس صحابی نے قتل کیا. یعنی اتنی ڈیٹیل موجود ہے کتابوں کے اندر اس قدر ڈیٹیل موجود ہے کہ ان 22 میں فلاں شخص کو فلاں صحابی نے قتل کیا. تو یہ مبارزت تھی جنگ کا آغاز تھا. اس کے بعد جو تھی وہ گھمسان کی پھر لڑائی جو ہے وہ شروع ہوئی. تو یہ میں نے آپ کے سامنے جو جنگ کے آغاز میں قریش کی طرف سے نکلنے والے افراد جن کا ابھی ہم نے ڈسکس کیا ہے یہ 7 کے 7 افراد ایک ہی خاندان سے تھے. تو یہ ان کے نام جو ہے میں نے سلائیڈ میں اس طریقے سے لکھے ہوئے. اچھا اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدین سے خطاب فرمایا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر جو ہے وہ صحابہ سے کچھ بات کی ان کو جو ہے وہ تیار کیا ان کے جذبے کو بڑھانے کے لیے ان کے سامنے خطاب فرمایا. اس کا احوال دیکھتے ہیں کہ اس میں انشاءاللہ کیا بات سامنے آئی تھی. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کی صفیں بنوائی نا جب میں نے آپ کو بتایا کہ فجر کی نماز پڑھائی اور اسی رخ پر قبلہ رخی نماز پڑھائی اور قبلہ رخی جو ہے قتال تھا کیونکہ سامنے مشرکین بھی تھے. تو جیسے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مشرکین کی صفیں وغیرہ صحابہ کی صفیں وغیرہ ترتیب دی
اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک تلوار اپنے ہاتھ میں لی، اپنی تلوار اپنے ہاتھ میں اٹھائی، اور صحابہ سے یہ ارشاد فرمایا، یہ آپ نے پوچھا کہ کون ہے جو اس تلوار کا حق ادا کرے گا؟ کون ہے آپ میں سے، کون ہے ایسا جو یہ تلوار لے اور تلوار کا پھر حق ادا کرے؟ اس موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو ہے وہ اعلان فرمایا۔ یہ سن کر ظاہری بات ہے، جس جس نے اعلان سنا بہت سارے لوگوں نے ہاتھ اٹھایا کہ ہم اس کا حق ادا کریں گے، ہم اس کا حق ادا کریں گے، تو بہت سارے لوگوں نے ہاتھ اٹھایا۔ پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ تلوار کون لے گا، تو بہت سارے لوگوں نے ہاتھ اٹھایا۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کا حق کون ادا کرے گا، تو بہت سارے ہاتھ نیچے ہو گئے۔ تو بہت ہی کم لوگوں کے ہاتھ اوپر رہے، جس میں ایک نام آتا ہے ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ ان کا ہاتھ اوپر رہا کہ اس کا حق میں ادا کروں گا، اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ ان کا ہاتھ بھی اوپر رہا کہ اس کا حق میں ادا کروں گا، اور بھی چند صحابہ۔ تو ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ سوال عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ بتائیے کہ اس تلوار کا حق کیا ہے؟ کیا ہے اس تلوار کا حق کہ جس سے یہ حق جو ہے وہ ادا ہو جائے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر ان سے یہ جواب دیا کہ اس تلوار کا حق یہ ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کو اتنا مارا جائے، اتنا مارا جائے کہ تلوار میں خم آ جائے، تلوار جو ہے وہ خم اس کے اندر جو ہے وہ پیدا ہو جائے، یعنی اس قدر اس سے کتانی، یعنی کہ خوب بہادری کے جوہر دکھلائے جائیں اور خوب قتال کیا جائے اس تلوار سے۔ اس تلوار کا حق یہ ہے۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس تلوار کا حق یہ ہے، یہ بھی اس تلوار کا حق ہے، اس سے کسی مسلمان کو قتل نہیں کرنا کبھی، اس سے کوئی مسلمان قتل نہ ہونے پائے، یہ خیال بھی رکھنا، یہ تلوار کا حق ہے۔ اور اس کو لے کر کسی کافر کے مقابلے سے بھی فرار نہ ہونا کبھی بھی، یعنی آپ کا کوئی کافر ایسا دیکھو، یا کوئی ایسے کافر کا گروہ آپ کے سامنے آ جائے اور یہ تلوار آپ کے ہاتھ میں ہو، تو ان کے زیادہ تعداد کو دیکھ کر آپ واپس ہو جاؤ، یا اپنے سے بہادر اس کو دیکھو تو واپس ہو جاؤ، یہ تلوار کا حق نہیں ہے۔ تلوار کا حق یہ ہے کہ سامنے جو کافر آئے گا اس کو قتل کر کے پھر پیچھے آنا، ورنہ جو ہے وہ پیچھے نہیں آنا، یا خود قتل ہو جانا یا اس کو کر دینا، تو یہ تلوار کا حق ہے۔ تو ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس تلوار کے حق کے بارے میں یہ سارے فرمودات سنے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ یا رسول اللہ، جو حق آپ نے بتائے ہیں، میں اس حق کے ساتھ اس تلوار کو لینے کے لیے اگری ہوں، میں رضامند ہوں کہ میں اس تلوار کا حق ضرور ادا کروں گا، جو حق آپ نے بتائے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً وہ تلوار ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مرمت فرمائی کہ ابو دجانہ تو یہ تلوار لے لے، اور تو ہی یہ واقعی حق رکھتا ہے کہ تلوار تجھے دی جائے۔ تو سیرت نگاروں نے لکھا ہے، علماء سیرت نے لکھا ہے کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی ہو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ ابو دجانہ ہی وہ شخص ہیں جو واقعی میں اس تلوار کا حق ادا کر سکتے ہیں، اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو جو ہے تلوار فوراً مرحمت فرما دی ہو۔ تو ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ تلوار جیسے ہی ہاتھ میں لی، تو ابو دجانہ کا ایک اپنا سٹائل تھا لڑنے کا، اور وہ سٹائل یہ تھا کہ جب یہ لڑتے تھے نا تو سرخ امامہ باندھتے تھے سر کے اوپر، اور سرخ امامہ باندھ کر لڑتے تھے، اور بہادری کے جو ہے وہ جلوے دکھایا کرتے تھے جنگ کے اندر، اور بڑے یعنی کہ ایک ناز و انداز سے جو ہے وہ چلا کرتے تھے جنگ کے اندر، کچھ اکڑ کے چلتے تھے جنگ کے اندر۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ چال پسند نہیں، مگر اگر کوئی مجاہد اللہ کے راستے میں اس طرح چلتا ہے تو یہ اللہ کو پسند ہے۔ تو زمین پر اکڑ کر چلنا مجاہد کا اللہ کو بڑا پسند ہے، کہ وہ جو ہے وہ خوب سینہ چوڑا کر کے کفار کو ایسا امپریشن دے کہ جو ہے وہ اس کے وہ چھکے چھڑا دے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر جو ہے وہ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ کی بہادری کی بھی تعریف فرمائی، اور ان کے چلنے کی بھی جو ہے وہ تعریف فرمائی۔ تو یہ تلوار جو تھی وہ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آ گئی۔ جب ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ کو یہ تلوار ملی نا، تو ان کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جیسے یہ تلوار لے کر آگے بڑھے نا، تو حضرت زبیر نے بھی ہاتھ کھڑا کیا تھا کہ مجھے بھی یہ تلوار چاہیے۔ اور حضرت زبیر جو تھے، یہ کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پھوپھی کے بیٹے بھی تھے، تو ان کے دل میں یہ بات آئی کہ میں تو پھوپھی کا بیٹا بھی ہوں، مجھے تلوار نہیں دی، ابو دجانہ کو کیوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تلوار دی، تو میں دیکھوں ابو دجانہ کرتا کیا ہے، ابو دجانہ کے پاس کون سا ایسا ایسا جوہر ہے، ایسی بہادری ہے جس کی وجہ سے اس کو تلوار ملی ہے۔ تو ابو حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ابو دجانہ جیسی تلوار لے کر نکلے نا، میں بھی ان کے پیچھے پیچھے ہو لیا اور دیکھنے لگا کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ابو دجانہ بجلی کی کون بجلی کی تیزی کے ساتھ گزرتے تھے لشکر کے اندر سے، اور جس چیز کو بھی دیکھتے تھے ایسی تلوار چلاتے تھے کہ پھاڑ کے رکھ دیتے تھے اس کو، اس قدر بہادری کے ساتھ جو ہے وہ گزرتے تھے، اور ہر چیز کو جو ہے وہ ہلاک کر دیا کرتے تھے، یہاں تک کہ وہ لشکر کے اندر گھسے اور لشکر کو چیرتے ہوئے اور بجلی کی کوند کی طرح تلوار کو چلاتے ہوئے لشکر کی دوسری طرف سے نکل گئے،
جب دوسری طرف سے نکلے تو میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ لشکر میں کچھ عورتیں بھی تھیں. عورتیں لشکر میں پیچھے کی طرف ہوتی ہیں، جیسے مشرکین کا لشکر آپ کو نظر آ رہا ہے، تو یہ مسلمانوں کا لشکر ہے، تو یہ بجلی کی آپ سمجھ لیں کہ ابو دجانہ گھسے اور یہ لشکروں کو چیرتے ہوئے پیچھے کی طرف نکل گئے. اور پیچھے جو تھیں وہ خواتین کھڑی تھیں. تو جو خواتین جو کھڑی تھیں پہاڑ یہ اس میں میدان میں مشرکین کی، ان خواتین کے اندر ایک خاتون تھیں جن کے میں نے آپ کو بارے میں بتایا کہ ہندا جو خاتون تھیں، ہندا بنت عتبہ، یہ بھی اس لشکر میں کیونکہ مشرکین کی طرف سے تھیں، اس وقت مسلمان نہیں ہوئی تھیں، تو ان تک یہ جو ہے نا ابو دجانہ پہنچ گئے اور اتنا قریب پہنچ گئے کہ ان کے سر کے اوپر جا کے تلوار کو رکھ دیا. تو جیسے ہی ان کے سر کے اوپر تلوار کو رکھا تو ہندا جو تھی وہ اس وقت، میں نے آپ کو بتایا کہ مشرکین ان عورتوں کو لے کر گئے تھے رجزیہ اشعار پڑھانے کے لیے، جذبہ پڑھانے کے لیے. تو ہندا جو تھی اس وقت اشعار پڑھ رہی تھی، اور وہ اشعار کیا پڑھ رہی تھی؟ اپنے مردوں کو لڑائی پر ابھارنے کے لیے. جیسے ان کے بارے میں اشعار لکھے ہوئے ہیں، وہ اشعار پڑھ رہی تھی: نحن بنات طارقی نمشی علی النمارقی ومس 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 ومسکی فی المفارقی ان تقبلوا نعانقی او تدبروا انفارقی فراق غیر وامقی. تو یہ اشعار ان کے کچھ لکھے ہوئے ہیں کتابوں کے اندر کہ وہ یہ اشعار پڑھ رہی تھیں کہ نحن بنات طارقی، ہم طارق کی بیٹیاں ہیں، ہم گدوں پر چلنے والی، یعنی اتنی ناز و نعمت میں پلی ہیں کہ ہم گدوں پر، نرم نرم گدوں پر جو ہے وہ چلتی ہیں، اور ہمارے جو سر ہیں ان کی جو مانگیں ہیں ان میں مشک کی خوشبو لگی ہوئی ہے. یہ وہ رجزی اشعار پڑھ رہی ہیں اپنے مردوں کے جذبے کو ابھارنے کے لیے. اگر تم کہہ رہی ہیں اگر تم آگے بڑھو گے نا، اپنے مردوں کو کہہ رہی ہیں اگر تم آگے بڑھو گے تو ہم تمہیں گلے سے لگائیں گی، اور اگر تم پیٹ پھیرو گے تو ہم تمہیں ایسے چھوڑ دیں گی کہ جیسے محبت نہ کرنے والا چھوڑتا ہے اور پھر واپس نہیں آتا کبھی. تو یہ اپنے مردوں کے لیے وہ اشعار پڑھ رہی تھیں. اتنی دیر میں ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سر پر تلوار کو لے کر پہنچ گئے. ابو دجانہ نے کہا کہ میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا کہ میں ہندا کی نہ گردن کو اڑا دوں، لیکن فوراً نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ حق جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بتایا تھا تلوار لینے کے وقت، کہ یہ ایسی تلوار ہے، اس کا حق یہ ہے کہ کبھی عورت پر یہ تلوار نہیں اٹھانی، کسی مسلمان پر یہ تلوار نہیں اٹھانی، کسی بچے پر یہ تلوار نہیں اٹھانی، کسی بوڑھے پر یہ تلوار نہیں اٹھانی. تو جیسے ہی یہ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ذہن میں آیا، میں فوراً چھوڑ کر پیچھے ہٹ گیا. اور جو ہے وہ حضرت زبیر کہتے ہیں کہ میں ان کے پیچھے پیچھے تھا. تو جیسے ہی انہوں نے یہ کام کیا تو میں نے ابو دجانہ سے کہا کہ تم عجیب آدمی ہو کہ یہ تلوار جو ہے وہ تم نے بالکل کافر عورت کے سر پر رکھ دی اور پھر پیچھے ہٹ گئے، اس کو قتل تم نے کیوں نہیں کیا؟ تو اس پر ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس عورت نے، جیسے ہی میں نے تلوار اس کے سر پر رکھی، اس ہندا نے چیخ ماری اور اپنے مردوں کو مدد کے لیے پکارا، لیکن کوئی اس کی مدد کے لیے قریب نہیں آیا. تو مجھے اچھا نہیں لگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار سے ایسی عورت کو قتل کروں جس کا کوئی مدد کرنے والا نہ ہو، اس لیے میں نے اس کو چھوڑ دیا. زبیر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس وقت میرے دل میں یہ بات آئی کہ واقعی میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو جو تلوار دی ہے نا، یہی حقدار تھے اس تلوار کو استعمال کرنے. تو یہ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ جو ہے وہ کتابوں کے اندر اس طریقے سے یہ لکھا ہوا ہے. اچھا، یہ تلوار جہاں حضرت زبیر نے مانگی تھی نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، حضرت عمر نے بھی مانگی تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، لیکن آپ نے نہ حضرت عمر کو دی نہ حضرت زبیر کو دی، بلکہ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی. اور یہ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کے بارے میں آتا ہے کہ اسی غزوہ احد کے اندر انہوں نے بے شمار بہادری کے جو ہے نا جوہر دکھلائے. اور کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعہ بیان کرتے ہیں. کعب بن مالک کہتے ہیں کہ میں مسلمانوں کے ساتھ تھا اس جنگ میں، اور میں نے دیکھا کہ مشرکین کیا کر رہے تھے کہ مسلمانوں کو قتل کر رہے تھے. جب بھگدڑ مچ گئی، ابھی آگے انشاءاللہ واقعہ آئے گا تفصیل سے، اس میں بھی یہ بات آئے گی کہ جب جو ہے وہ ناگہانی ہجوم حملہ ور ہو گیا قریش کا، مسلمانوں نے کیونکہ وہ جبل رومات سے نیچے آ گئے تیر انداز، جس کی وجہ سے تو کفار جو تھے نا مسلمانوں کو قتل کرنا شروع کر دیے. اور قتل کر نہیں رہے تھے بس، بلکہ ان کے ناک بھی کاٹ رہے تھے، ان کے کان بھی کاٹ رہے تھے، اور ان کو جو ہے اس طریقے سے جو ہے اذیت بھی پہنچا رہے تھے. تو میں، کعب بن مالک کہتے ہیں کہ میں وہاں کھڑا ہو گیا اور یہ منظر میں دیکھنے لگا کہ مسلمانوں کے جو ہے نا وہ اس طرح سے ان کے ساتھ یہ کام ہو رہا ہے. کہتے ہیں کچھ دیر کے بعد میں آگے بڑھا تو میں نے ایک مشرک آدمی کو ہتھیار لگائے ہوئے دیکھا کہ وہ مسلمانوں کے پاس سے گزرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں، جیسے بکریاں اکٹھی ہو جاتی ہیں تم بھی قتل ہونے کے لیے میرے پاس اکٹھے ہو جاؤ، تم بھی آگے آگے آ جاؤ ذرا، تم سب کو میں ایک بار میں قتل کر دوں. یہ مشرک کہہ رہا ہے. تو کہتے ہیں کہ ادھر ایک مسلمان تھا جو ہتھیار لگائے ہوئے تھا اور اس کافر کا انتظار کر رہا تھا جو یہ بات کر رہا تھا. تو پھر میں کہتے ہیں کعب کہتے ہیں کہ وہاں سے میں چلا گیا، وہاں سے میں چلا اور اس مسلمان کے پیچھے میں آ کے کھڑا ہو گیا جو مسلمان اس کا انتظار کر رہا تھا کہ وہ کافر میرے پاس آئے گا. تو کہتے ہیں کہ میں اس مسلمان کے پیچھے کھڑا ہو گیا اور دیکھنے لگا کہ کافر جو ہے اس مسلمان کے ساتھ کیا کرتا ہے.
تو کہتے ہیں کہ وہ کافر اور مسلمان وہ آپس میں ان کی جو ہے نا وہ لڑائی شروع ہو گئی. کہتے ہیں کہ اتنی مقابلے کی یہ لڑائی ہوئی، اتنا مقابلے کی لڑائی ہوئی کہ ان دونوں کا مقابلہ دیکھنے کے لیے دائیں بائیں کے جو لوگ لڑ رہے تھے نا وہ بھی 1 منٹ کے لیے کھڑے ہو گئے. وہ اپنی لڑائی چھوڑ کر کھڑے ہو گئے ان لوگوں کی لڑائی کو دیکھنے کے لیے. اس قدر یہ ٹکر کا مقابلہ اور زبردست قسم کی جو ہے وہ لڑائی ہو رہی تھی. تو کہتے ہیں کہ ہوا کیا کہ اس مسلمان نے جس کے پیچھے میں کھڑا ہوا تھا اس نے کافر کے کندھے کے اوپر اتنی زور سے تلوار ماری کہ اس کی چیرتی ہوئی اس کی جو ہے وہ سرینوں تک جو ہے وہ تلوار جو ہے وہ چلی گئی اور کافر 2 ٹکڑے ہو کے جو ہے وہ نیچے گر گیا. تو میں کہتے ہیں بڑا حیران ہوا. کعب بن مالک کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا کہ یہ شاہ سوار کون ہے، یہ بہادری کے جوہر دکھلانے والا کون شخص ہے. تو کہتے ہیں کہ انہوں نے نقاب لگایا ہوا تھا اس شخص نے جنہوں نے کافر کو قتل کیا تھا، 2 ٹکڑے کیے تھے. تو جیسے ہی انہوں نے اپنا نقاب، میں نے کہا بھائی نقاب تو اٹھاؤ، تم کون ہو، مجھے چہرہ تو دکھاؤ، تم کون ہو. تو جیسے ہی انہوں نے چہرے پر سے نقاب اٹھایا تو انہوں نے کہا کہ کیا دیکھتے ہو، انا ابو دجانہ، انا ابو دجانہ، میں ابو دجانہ ہوں، اے کعب میں ابو دجانہ ہوں. تو یہ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری کا وہ قصہ جو انہوں نے اس احد کے مقام پر جو ہے وہ بے مثال طریقے سے جو ہے وہ دکھلایا. تو بہرحال یہ کچھ اضافی بات اس میں آ گئی آپ کے لیے. تو مبارزت کے بعد یہ واقعہ ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی تلوار پیش کی صحابی کو اور انہوں نے پھر جو ہے وہ بہادری کے ساتھ وہ لڑے. اچھا پھر ہوا کیا کہ جو جبل رومات ہے جس پہ 50 تیر اندازوں کا لشکر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپوائنٹ کیا ہوا تھا، ان میں سے جیسے ہی مسلمانوں نے حملہ کیا نا کفار، تو کفار کے چھکے چھوٹ گئے. کفار ادھر ادھر تتر بتر ہو گئے، بھاگنے لگ پڑے، مرنے لگ پڑے، قتل ہونے لگ پڑے. ان میں سے جو 40 تیر انداز تھے نا وہ اس ٹیلے کو چھوڑ کر نیچے آ گئے. حالانکہ ان کے جو امیر تھے عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے ان کو منع بھی کیا کہ بھائی یہاں سے نیچے نہیں جاؤ، لیکن بہرحال وہ 40 لوگ ایسے تھے جو کہ ٹیلے سے نیچے اتر گئے اور ان کے امیر اور 9 لوگ اوپر، یعنی 10 لوگ جو تھے وہ ٹیلے کے اوپر رہ گئے اور اس کے علاوہ 40 لوگ جو تھے وہ ٹیلے سے نیچے اتر آئے. تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ مشرکین کے لشکر کی آپ کو بتایا نا دائیں حصے کی قیادت کر رہے تھے گھوڑ سواروں کی، انہوں نے جب یہ دیکھا کہ یہ ٹیلا جو ہے یہ خالی ہو گیا، ان میں سے جو ہے وہ زیادہ لوگ نیچے اتر گئے ہیں، تو فوراً انہوں نے کیا کیا کہ جبل احد کے پیچھے سے ہوتے ہوئے جو ہے وہ اس بیک سائڈ سے مسلمانوں پر جو ہے وہ آ کر ایسا حملہ کیا، ایسا حملہ کیا. پہلے تو چڑھے اس پہاڑ کے اوپر، جو جبل روما آپ کو پہاڑ دکھایا ہے، خالد بن ولید پہلے اس پہاڑ پر چڑھے اپنے لشکر کو لے کر، ان 10 لوگوں کو یہاں شہید کیا. ان 10 لوگوں کو شہید کرنے کے بعد بیک سائڈ سے اتر کر مسلمانوں پر ایسا حملہ کیا کہ مسلمان اس حملے کو ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے، تو ایک دم جو ہے وہ گھبراہٹ کے اندر آ گئے اور جو ہے ایک دم صفے جو ہے مسلمانوں کی جو ہے وہ منتشر ہونا شروع ہو گئے. یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ مشرقین کا جو لشکر تھا یہ پیچھے کی طرف بھاگنا شروع، یہ پہاڑ ہے، مسلمانوں نے اس طرف سے حملہ کیا، مشرقین کے حوصلے پست ہوئے اور میدان سے انہوں نے پیچھے کی طرف بھاگنا شروع کر دیا. جیسے ہی پیچھے کی طرف بھاگنا شروع کیا تو یہ وہ جبل رومات وہ پہاڑ ہے جس پر 50 تیر انداز کھڑے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں. ان میں سے 40 لوگ نیچے اترے اور انہوں نے بھی جو بھاگتے ہوئے لشکر تھا نا اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیا. اس کا جیسے ہی پیچھا کرنا شروع کر دیا تو یہ خالد بن ولید کا لشکر ایک تصویری خاکے کے طور پر میں دکھا رہا ہوں آپ کو کہ یہاں پر ان کا لشکر کھڑا ہوا تھا اور انہوں نے دیکھا کہ یہ جو ہے وہ 50 تیر انداز جو ہے وہ ان میں سے کچھ زیادہ لوگ جو ہے وہ نیچے اتر آئے ہیں پہاڑ سے. تو انہوں نے فوراً جو کیا کیا کہ اس یہ پہاڑ کے پیچھے سے اس طرف سے جا کر حملہ کیا اور اس پہاڑ کے اوپر چڑھ کے مسلمانوں کو جو ہے وہ سب سے پہلے جو ہے وہ ان مسلمانوں کو جو پہاڑ کے اوپر تھے 10 لوگ ان کو جو ہے وہ شہید کیا. اور پھر انہوں نے کیا کیا کہ مسلمانوں کو بیچ میں لے آئے، ادھر سے خالد بن ولید، ادھر سے مشرکین، یہ بیچ میں مسلمانوں کا لشکر تھا جو کہ پھنس کے رہ گئے، جس کی وجہ سے بھگدڑ مچ گئی اور جو ہے وہ کافی زیادہ مسلمان جو ہے وہ پریشانی کے عالم میں آ گئے. تو اس موقع کے اوپر ہوا کیا، اس موقع پر یہ ہوا کہ مسلمانوں کی صفوں میں انتشار پھیلا. تو مسلمانوں کے صفوں میں انتشار پھیلنے کے بعد یہ جو ہجوم تھا جو میں نے بتایا نا مسلمانوں کا لشکر درمیان میں آ گیا، تو خالد بن ولید اور مشرکین کا لشکر یہ دونوں جو ہے انہوں نے مسلمانوں کو ایک قسم کا سینڈوچ کر لیا اور کرتے کرتے ایک بہت بڑا ہجوم جو تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب پہنچ گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب قریب پہنچا تو کتابوں میں لکھا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ارد گرد صرف 14 صحابہ تھے جو رہ گئے تھے، جو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حفاظت کے لیے موجود تھے. ان 14 صحابہ میں سے 7 نام آتے ہیں مہاجرین کے اور 7 نام آتے ہیں انصار کے. مہاجرین میں کون تھے جو کہ اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تھے؟ ابو بکر صدیق، حضرت عمر، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، طلحہ، زبیر، ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین. یہ 7 مہاجرین تھے جو اس وقت جب مسلمان بالکل
جو مشرکین بالکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب آ کے پہنچ گئے تھے، تو یہ 7 مہاجرین تھے جو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت کے لیے آپ کے پاس موجود تھے۔ اچھا، اس میں حضرت علی کا نام آپ کو نظر نہیں آ رہا۔ حضرت علی کا نام آپ کو اس لیے نظر نہیں آ رہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر علم بردار بنا دیا تھا۔ ایک صحابی شہید ہوئے، اس کے بعد جو جھنڈا تھا وہ حضرت علی کے ہاتھ میں آ گیا تھا، تو علی کیونکہ علم بردار تھے تو آپ جو ہے وہ میدان جہاد میں یعنی آگے جا کر مسلمانوں کے ساتھ، کفار کے ساتھ لڑ رہے تھے، اس لیے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت موجود نہیں تھے۔ اور ان کے بھی قصے آگے بہادری کے اس واقعہ احد میں لکھے ہوئے ہیں، انشاءاللہ وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اور کچھ انصار کے نام آتے ہیں، انصار صحابہ کے، وہ بھی 7 نام آتے ہیں: ابو دجانہ، حباب بن منذر، عاصم بن ثابت، حارث بن سما، سہیل بن حنیف، سعد بن معاذ اور اسید بن حضیر۔ تو یہ 7 نام آتے ہیں انصار کے، جو اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد حفاظت کا جو تھا وہ حصار جو ہے انہوں نے بنایا ہوا تھا۔ اور اس موقع پر کیا ہوا، اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنوں نے شہادت کی افواہ اڑا دی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام شہید ہو گئے، نعوذ باللہ۔ اس موقع پر جو ہے مسلمانوں میں اور زیادہ انتشار پھیل گیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام شہید ہو گئے ہیں کیا، تو اس موقع پر اور زیادہ جو ہے وہ بھگدڑ مچ گئی۔ پھر کتابوں میں لکھا ہے کہ اس موقع پر اس قدر انتشار پھیلا کہ مسلمانوں کو سمجھ ہی نہیں آیا کہ انہوں نے کرنا کیا ہے، اور تلواروں نے کیا کیا، صرف کفار کو نہیں بلکہ مسلمانوں نے مسلمانوں پر بھی تلواریں غلطی سے چلانا شروع کر دی، کیونکہ اس وقت اتنی زیادہ ایک پریشانی کا عالم تھا کہ مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں لگ رہا تھا کہ ہم تلوار جو ہے وہ کس طرح سے کس پر چلا رہے ہیں۔ تو کتابوں میں لکھا ہے کہ اس موقع پر حضرت حذیفہ جو صحابی ہیں، ان کے والد وہ بھی اس جنگ میں مسلمانوں کے لشکر میں تھے، تو مسلمانوں نے ان کو کفار کے لشکر میں سے سمجھ کر ان پر تلوار چلانی شروع کر دی۔ اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ میرے والد کو مسلمان کافر سمجھ کر مار رہے ہیں، تو انہوں نے اتنا چیخی، اتنا انہوں نے شور مچایا، چیخا کہ یہ میرے والد نے، اللہ کے بندو یہ تو مسلمان ہیں، تم ان کو کیوں مار رہے ہو؟ لیکن اتنے شور میں کون کسی کی آواز سنتا ہے؟ اس بھگدڑ کے موقع پر کس کی آواز آتی ہے؟ کہتے ہیں کہ میری آواز ان تک مسلمانوں تک پہنچی ہی نہیں، جس کی وجہ سے جو ہے وہ مسلمانوں نے میرے والد کو قتل کر دیا، میرے والد کو اس موقع پر جو ہے وہ شہید کر دیا۔ تو یہ واقعہ بھی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس موقع پر پیش آیا۔ بعد میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس واقعے کا پتہ لگا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حضرت حذیفہ سے کہ حذیفہ تو اپنے باپ کے قتل کی دیت لے لے، کہ جو تیری دیت بنتی ہے تو لے لے۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ یا رسول اللہ، مسلمانوں نے میرے والد کو غلطی سے شہید کیا، جان بوجھ کر تو نہیں کیا، تو میں ان کا قتل جو ہے وہ معاف کرتا ہوں۔ اس واقعے کے بعد حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں ان کی محبت اور زیادہ بڑھ گئی، عزت اور زیادہ بڑھ گئی کہ حذیفہ نے اپنے والد کا جو قتل ہے وہ معاف کر دیا۔ اس موقع پر یہ واقعہ بھی پیش آیا۔ اچھا، اس موقع پر جب بالکل قریشی ہجوم جو تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب پہنچ گیا، اس موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کون ہے جو ان کو مجھ سے ہٹائے اور جنت میں میرا رفیق بن جائے؟ کون ہے جو قریشی ہجوم جو میرے پاس آ گئے اس کو پیچھے کرے، میرے سے دور کر دے اور جنت میں میرا ساتھی بن جائے؟ تو کتابوں میں لکھا ہے کہ 7 انصاری صحابہ وہ فوراً نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس ارشاد مبارک کے بعد قریب تشریف لائے، اور انہوں نے اسی وقت قتال شروع کیا، اور لڑتے لڑتے ساتوں کے ساتوں جو ہے وہ اس موقع پر جو ہے وہ شہید ہو گئے۔ انہوں نے اس طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے وہ حفاظت فرمائی۔ اور اس موقع پر ایک صحابی کا جو واقعہ لکھا ہوا ہے، زیاد بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس موقع پر یہ بھی وہ ان میں انصاری صحابہ میں سے تھے جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس موقع پر حفاظت فرمائی تھی۔ اور اس موقع پر جو ہے وہ انہوں نے ایسی حفاظت فرمائی کہ یہ اس حفاظت کرتے 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 انہوں نے بھی جو ہے وہ جام شہادت نوش فرمایا۔ تو جب ان کو تلواریں وغیرہ لگی، زخم آئے نا حضرت زیاد بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ لگا ان کے بارے میں کہ یہ زیاد نے جو ہے نا میری حفاظت کی خاطر جو ہے نا وہ بہت زیادہ زخمی ہو گیا ہے، اور جو ہے وہ بالکل آخری لمحات کے اوپر ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا کہ زیاد کو میرے قریب لے کر آؤ، اس کو میرے قریب لے کر آؤ۔ تو جیسے ہی صحابہ ان کو اٹھا کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب لے کر آئے اور لوگوں نے قریب کیا، تو انہوں نے کیا کیا، اپنا رخسار جو تھا نا زیاد نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں مبارک پہ رکھ دیا، اور اپنے رخسار کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں کے ساتھ مس کرنے لگ پڑے، اور اسی حالت میں جو ہے وہ جان ان کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی روح، ان کی روح جو ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں پرواز کر گئی۔ تو یہ ان کے بارے میں یہ واقعہ جو ہے وہ لکھا ہوا۔ تو صحابہ کے کچھ بہادری کے مزید قصے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ابھی، کیونکہ ہمارا وقت تقریباً پورا ہو گیا ہے،
تو یہاں میں سبق روکوں گا، اور کسی بھائی کا کوئی سوال ہے آن لائن میں سے یا آن سائٹ میں سے تو وہ کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ ہم بات یہیں سے کل آگے شروع کریں گے انشاءاللہ۔ غزوہ احد میں نا تفصیلات بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ تفصیلات ہیں، تو میں چاہتا نہیں ہوں کہ کوئی چیز اسکپ ہو، اس لیے آپ کو تفصیل سے ہر چیز بتا رہا ہوں مختلف کتابوں سے، تاکہ سارے کے سارے واقعات جو ہے آپ کے سامنے تفصیل سے آ جائے، اس سے انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ دعا کر لیتے ہیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وعلى اله وبارك وسلم۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم۔ اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم۔ اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم۔ اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔